अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। उम्मीद है आप खैरियत की बेहतरीन हालत में होंगे। सामीन, आज मैंने कुछ गिले करने, कुछ शिकवे करने और नाम ले लेकर करना है। उसकी वजह यह है कि मेरा पाकिस्तान का मसला है। अगर मसला मेरी जात का होता, मेरे खानदान का होता तो मैं बात ना करता, लेकिन ये पाकिस्तान का मसला है, पाकिस्तानियों का मसला है, मेरे मुल्क का मसला है। लिहाजा मैंने आपसे गिला करना है और नाम ले लेकर गिला करना है। गिला किन से करना है? मैंने कुछ असातिज़ा से गिला करना है जो शायद अपने जमीर को इस वक्त सुला चुके हैं और उनका बेदार नहीं हो रहा जमीर। मैंने कुछ गिला करना है तो स्टूडेंट्स का करना है जो मिसाल तो देते हैं जनाब बांग्लादेश की, लेकिन बाहर आने के लिए, एहतजाज करने के लिए वो तैयार नहीं है। मैंने गिला करना है अहले कराची का करना है। क्यों? सबसे बड़ा अरूसुल बिलाद, सबसे बड़ा शहर, लेकिन खामोश है। मैंने गिला करना है तो पाकिस्तानियों का करना है। क्यों? उसका मुल्क जो बड़ी कुर्बानियों के साथ बनाया गया था, इस वक्त लुट रहा है, पिस रहा है, कमजोर हो रहा है, खत्म हो रहा है और हम खामोश हैं। मैंने गिला करना है तो ओवरसीज पाकिस्तानियों से करना है। क्यों? मेरे पाकिस्तान का बुरा हाल हो रहा है और वो बाहर बैठकर भी तमाशा देख रहे हैं, इसके लिए बोल नहीं रहे। वजह क्या है कि किन किन मामलात पर मैंने बात करनी है। सबसे पहले तो ऐसा क्यों हुआ? क्या अहले कराची को पता नहीं था? क्या कराची यूनिवर्सिटी को पता नहीं था कि जस्टिस तारिक जहांगीरी के खिलाफ एक मुहिम चल रही है और उनकी डिग्री को कैंसिल करने की साजिश हो रही है? सबको पता था। अब बिल फर्ज पता नहीं था तो उस वक्त फर्ज कफाया अदा किया प्रोफेसर डॉक्टर रियाज ने, और उसने पूरे 24 घंटे पहले अहले कराची को भी बता दिया, कराची के स्टूडेंट्स को भी बता दिया, वीसी को भी बता दिया और जामिया कराची के असातिज़ा को भी बता दिया कि यह साजिश हो रही है, यह गलत हो रहा है। लेकिन कोई असर नहीं हुआ। फिर हुआ क्या? फिर हुआ यह कि प्रोफेसर डॉक्टर रियाज को अगवा कर लिया गया, लेकिन सलाम है, वो बंदा खड़ा रहा, अभी तक मौजूद है, खड़ा है, अपने कदमों पर खड़ा है और पूरी कुव्वत के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन शर्म नहीं आई हमारे कराची यूनिवर्सिटी के वीसी को कि एक टीचर को अगवा कर लिया गया, उठा लिया गया है और फिर उसके बावजूद वो इजलास मुनकिद कर रहे हैं। यानी वो सेनेट का जनाब जो इजलास, सिंडिकेट का इजलास था, उसके एक रुकन को उठा लिया गया है, वो मौजूद ही नहीं है, उसके बावजूद इजलास कर रहे हैं। क्या उनका फर्ज नहीं बनता था कि वो कहते नहीं, पहले वो प्रोड्यूस होंगे, वो आएंगे तो उसके बाद इजलास होगा, वरना नहीं होगा। फिर दूसरा जो गिला, अब वीसी का तो साफ ज़ाहिर हो सकता है उसकी कुछ ना कुछ मजबूरियां हो। हमारे पंजाब की तो जनाब कल की खबर है, और खबर यह है कि पंजाब के जो वाइस चांसलर हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के, वो वजीर तालीम को रिश्वत देकर वाइस चांसलर बने हैं। तो क्या कोई ऐसी मजबूरी थी जामिया कराची के वाइस चांसलर की, या कोई और ब्लैकमेलिंग में आए हुए थे? क्यों ऐसे? क्या बस आखिर कौन सा प्रेशर था? वो आए ना जरा, कौन को आकर बताएं कि क्या हो रहा है, क्या कौन सा उन पर प्रेशर डाला जा रहा है। लेकिन वो नहीं बोले। अच्छा, वो नहीं बोले तो इतनी बड़ी जामिया है जनाब जिसके हजारों असातिज़ा हैं, क्या उनके भी मुंह पर ताले लग गए? सुमन बुकमन उमियन हो गए, क्या हो गए हैं? वो क्यों नहीं बोल रहे? वो बोलते ये गलत हो रहा है। और हुआ क्या कि डॉक्टर रियाज के खिलाफ 2018 का एक मुकदमा उस वक्त का, और उसमें उन्हें कहा गिरफ्तार कर लिया गया। और 2018 का क्या था कि उनके एक साथी को, प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया था और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए जा रहे थे और रास्ते में उन्हें गिरफ्तार कर लिया और कहा कि इनसे पिस्तौल बरामद हुआ है। और 2018 का वो मुकदमा खत्म हो चुका, मतलब क्रैश हो चुका, खारिज हो चुका, लेकिन फिर गिरफ्तार कर लिया गया। और बाद में बड़ी अजीब सी मंतक जनाब पुलिस ने दी, हमें तो मालूम ही नहीं था कि 2018 का जो मुकदमा है वो खत्म हो चुका है, हमने तो उसमें गिरफ्तार किया है। मतलब हद हो गई। इन्हें पता है कि इस वक्त जनाब वो जो बौखलाए हुए लोग हैं, जो ताकतवर हैं लेकिन इस वक्त बौखलाए हुए लोग हैं, उन्हें और कुछ समझ ही नहीं आ रही। उन्हें यह भी एहसास नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, और उन्हें यह भी एहसास नहीं है कि क्यों, किस लिए कर रहे हैं। क्या वो शरीफ बरादरान के लिए सब कुछ कर रहे हैं कि इस्लामाबाद के 3 हल्के खुलते तो उससे रोकने के लिए जैसे तारिक जहांगीरी पर जनाब जोर डाला, अब वो प्रेशर में नहीं आए तो उनकी जेली डिग्री की जनाब बात छोड़, और बात जेली डिग्री की नहीं है, एक बात याद रखें। यानी वो इम्तिहानात में अपीयर हुए, उन पर एक केस बनाया गया था, और केस किस किस्म का था? अनफेयर मीन्स का था। और अनफेयर मीन्स कि में आमतौर पर यह कहा जाता है कि आप जनाब जो नकल करें, ये नकल का केस नहीं है, मैं कोई तर्जुमान नहीं हूं जस्टिस तारिक जहांगीरी का, लेकिन वो खुद आकर बताएंगे। लेकिन ये अनफेयर मीन्स जो केस होते हैं, ये एहतजाज पर भी बन जाते हैं, ये जनाब आप अपना हक मांगते हैं तब भी बन जाते हैं। और वो जो 35 साल पहले जनाब वो केस था, वो अब खोल लिया गया।
اور یہ بنتا ہی نہیں تھا. اور خاص طور پر اس وقت کہ جب انہوں نے جناب ایک طاغوت کے خلاف ایک سٹینڈ لیا ہوا ہے, ایک طاقتوروں کے خلاف سٹینڈ لیا ہوا ہے, حق بات پر کھڑے ہوئے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سب سے پہلے کراچی یونیورسٹی کے جو اساتذہ ہیں وہ جسٹس طارق جہانگیری کے ساتھ کھڑے ہوتے, سب سے پہلے وی سی کھڑا ہوتا, جس پر مجھے بہت ہی زیادہ افسوس ہے, پھر اساتذہ کھڑے ہوتے, پھر ٹیچر سٹوڈنٹس کھڑے ہوتے, پھر اہل کراچی کھڑے ہوتے, پھر پورا پاکستان کھڑا ہوتا. لیکن کیوں کھڑے نہیں ہو رہے؟ کیا وجہ ہے, کیا مجبوری ہے؟ یہ پہلا جو مجھے گلا ہے ان سے ہے. دوسرا گلا, ہم جناب یاد تو کرتے رہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں جناب کہ لیاقت چٹھا صاحب نے بڑی قربانیاں دی. اس کے بعد ایک اور کردار ہے, بہت بڑا کردار, جو شاید جو اب وہ قربانی دے رہا ہے شاید آپ لوگوں کو احساس ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. محمد اکرم 1 مہینے سے زائد ہو چکا ہے, اسے لاپتہ کر دیا گیا ہے. اور ہے کیا کہ صرف وعدہ معاف گواہ بن جاؤ کہ یہ جناب عمران خان جو ہے وہ بیرون ملک کالیں کرتا رہا ہے, یا ان کو جناب کوئی غیر قانونی جناب فیسلٹیز دی جاتی رہی ہیں. لیکن وہ مرد کا بچہ اس وقت ٹارچر سہ رہا ہے لیکن کھڑا ہے, اور اس کو جھکانے کے لیے اس پر نت نئے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں. ایک تو ٹارچر کیا جا رہا ہے, پھر سب سے بڑا ٹارچر کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا ٹارچر ہوتا ہے اس کی اولاد کا, اور ان کی جناب فیملی کو 2 دن کا نوٹس دیا گیا ہے کہ فوری طور پر گھر خالی چھوڑ دو, خالی کر دو. حالانکہ میں نے بتایا تھا کہ ایون ٹرانسفر بھی ہو جائے, ریٹائرمنٹ بھی ہو جائے, تو 6 مہینے سے پہلے گھر خالی نہیں کرایا جا سکتا. لیکن ان سے چند ہفتوں کے بعد جناب گھر خالی کرانے کے لیے نوٹس دے دیا گیا, اور ساتھ اسے کہا جا رہا ہے کہ دیکھ تو نہیں مان رہا, تو کسٹڈی میں ہے, لیکن تیرے جو بچے ہیں وہ سڑکوں پر رول جائیں گے. اور اس کے خلاف دیکھیں دوسرا جو سب سے بڑا حملہ ہوتا ہے پھر وہ عزت کا حملہ ہوتا ہے. اس کو مشہور کر دیا گیا کہ وہ ایک لڑکی بھگا کر لے گیا. یہ اس قسم کی صورتحال. اور پھر تیسرا جو کیا, اب جناب کوئی فروری کا کوئی ایک کیس تھا, ایک جناب اڈیالہ جیل میں کچھ قیدی آپس میں لڑ پڑے تھے. اب اس کا سارا ملبہ وہ جو لاپتہ ہے اس پر ڈال کے اس کو نوکری سے نکالنے کی سازش کی جا رہی ہے. مطلب اسے کہا گیا کہ تیری اولاد, تیری فیملی سڑکوں پر آ جائے گی, تیری عزت کا جنازہ نکال لیا جائے گا, اور تیری نوکری کا جناب ختم کر دی جائے گی. اور الٹا بھاری جرمانے کی بھی سفارش کی گئی ہے. یعنی اتنا زیادہ پریشر محمد اکرم پر ڈالا جا رہا ہے. اور میں سلام پیش کرتا ہوں, دیکھیں یہ اتنا طاقتور نہیں ہے لیاقت چٹھا جتنا جناب کمشنر تھا, اتنا نہیں ہے, لیکن کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہے. اور ظلم, اور اسے اندازہ بھی نہیں ہے کہ کب تک اس نے یہ ظلم سہنا ہے, لیکن کھڑا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. لیاقت چٹھا کیوں نہیں مان رہا, آخر کیوں نہیں اس کو سامنے لایا جا رہا؟ ریٹائرمنٹ تھی, کروڑوں روپے اس کے جناب ریٹائرمنٹ کے ملنے تھے, اور اس کے بعد کیس بھی جناب اس کا بند کر دیا گیا. لیکن اس کو سامنے وجہ کیا ہے کہ وہ مان نہیں رہا, وہ کھڑا ہوا ہے. لیکن باقی پاکستانیوں کو کیا ہو گیا, کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ مطلب انہیں اپنی جناب مال, جان, عزت, آبرو, نوکری عزیز ہے اور کچھ نہیں ہے. پاکستان عزیز نہیں ہے, پاکستان کے لیے لوگ کھڑے نہیں ہو سکتے. یہ ایک 2 بڑی مثالیں, پروفیسر ڈاکٹر ریاض, محمد اکرم ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل اڈیالہ جو کہ لاپتہ ہیں کئی ہفتوں سے, اور لیاقت چٹھا صاحب, میں ان کو یقین کرے سلام پیش کرتا ہوں. ایک جناب نئے کردار آئے, اور وہ ہیں جناب ڈاکٹر کیسر بنگالی صاحب. ڈاکٹر کیسر بنگالی صاحب کو بڑی خوشی حکمرانوں نے جناب انہوں سے رکھا کہ آئیں جناب آپ کو جو رائٹ سائزنگ کمیٹی ہے اس میں رکھتے ہیں. بڑے قابل جناب معیشت دان ہیں, بڑے جناب باہر اقتصادیات ہیں, ان کو رکھا, اور انہوں نے بڑی محنت کر کے ارک ریزی کر کے کہا کہ فلاں 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 جگہ سے سالانہ 30 ارب روپے بچائے جا سکتے ہیں, 30 ارب روپے بچائے جا سکتے ہیں. اور انہوں نے سفارشات پیش کی. لیکن یہ لوگ جو جناب جونک کی طرح حکومت کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں, جو قومی خزانے کو نوچ رہے ہیں, وہ کہاں چاہیں گے کہ جناب اس طرح سے ختم ہو. اور آخر کار ڈاکٹر کیسر بنگالی نے استعفیٰ دے دیا کہ کیوں, میں تمہیں کہتا ہوں یہ جو بڑے مگرمچھ ہیں ان کو نوکری سے ہٹاؤ, تم چھوٹے نیب قاصد پی اینز وغیرہ کو جناب ہٹا رہے ہو. اس پر انہوں نے استعفیٰ دے دیا, اور اس کا رد عمل بڑا شرمناک ہے, سب سے بڑا, شاید کسی کو احساس بھی نہیں ہے. اس کے جواب میں جو حکومت کی طرف سے آفیشیل ورژن آیا ہے وہ ہے جناب کہ نہیں ہم تو ٹھیک کر رہے تھے. یہ ڈاکٹر کیسر بنگالی صاحب کو جناب شاید کہ یا تو رابطے کا فقدان ہے یا سمجھ بوجھ کا فقدان ہے. اب ذرا غور کریں اس کا مطلب کیا ہے. رابطے کا فقدان تو یہ کہ ہم سے دور ہوتے جا رہے ہو, یہ رابطے کا فقدان ہے. اور سمجھ بوجھ کا یہ ہے کہ تمہیں پاگل قرار دے دیں گے, اور غیر اعلانیہ طور پر انہوں نے ان کو پاگل قرار دے دیا ہے.
کہ جناب یہ آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے, آپ کی عقل ہی نہیں ہے, آپ تو بالکل فارغ ہیں. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. شریف برادران اپنے مخالفوں کے خلاف جب آتے ہیں نا تو وہ سب سے پہلے ان کو پاگل قرار دیتے ہیں. بہت ساری مثال ہے, ڈاکٹر طاہر القادری مثال اور دیگر بہت ساری مثالیں. وہ اپنے مخالفین کو سب سے پہلے پاگل قرار دیتے ہیں. اور ایک ماہر معیشت جس نے خدمت کی ہے قوم کی, اب اس کو پاگل قرار دیا جا رہا ہے. ڈاکٹر کیسر بنگالی جناب اب پاگل ہو گئے. اور کل انہوں نے جو پریس کانفرنس کی, ہوش رباک پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا جی کہ ہمیں اب کوئی قرضہ نہیں دے رہا. یعنی امداد تو بہت دور کی بات تھی نا, اب قرضے جو ہم لے رہے ہیں وہ قرض اتارنے کے لیے ہمیں قرضے چاہیے, لیکن ہمیں قرضہ کوئی نہیں دے رہا. ہم اپنے اثاثے بیچ رہے ہیں لیکن ہمارے اثاثہ کوئی خرید نہیں رہا. اور ساتھ وہ کہتے ہیں جناب کہ ہم جو غیر ملکی کمپنی ہے وہ پاکستان چھوڑ کر جا رہی ہیں, اور ٹیکنیکلی وہ کہتے ہیں پاکستان دیوالیہ ہو چکا ہے. اس قدر خوفناک قسم کی انہوں نے تصویر کشی کی کہ ملک دیوالیہ ہو چکا ہے. ہم اب قرضے لے رہے ہیں صرف قرضے واپس کرنے کے لیے, اور ہمیں کوئی قرضہ دے نہیں رہا ہے, میں بھی قرضہ نہیں دے رہا. ہم اثاثے بیچنا چاہتے ہیں, کوئی ہمارے اثاثے خریدنا نہیں چاہتا. غیر ملکی کمپنیاں بند کر کے یہاں سے جا رہی ہے. ہم ایف ڈی آئی کے تلاش میں تھے, ریورس ایف ڈی آئی ہو رہا ہے. اس صورت میں کچھ ہنگامی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. معیشت بالکل کلیپس کے صورت میں ہے, اور اسلام آباد آپ جائیں تو وہاں پر ایسے لگتا ہے کہ کوئی کرائسس ہے ہی نہیں. اور شریف برادران اور یہ حکومت اور یہ طاقتور لوگ انہیں پاگل قرار دے رہے ہیں. میرے خیال میں ایک جب کسی کی مت ماری جاتی ہے تو وہ ایسے ہی ہوتا ہے. اس وقت حکمرانوں کی اور طاقتوروں کی یقین کریں مت ماری جا چکی ہے. انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا. صرف عمران خان کی دشمنی میں اپنا ستیہ ناش, اپنے اداروں کا ستیہ ناش اور ملک کا ستیہ ناش کرنے پر تولے ہوئے ہیں. میں بات کروں گا جناب ڈاکٹر سردار اعجاز اسحاق صاحب کی, جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب کی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جناب جج ہیں, لیکن بڑی کمال کی بات کی ہے جناب. گزشتہ روز عافیہ صدیقی کے حوالے سے جناب سماعت تھی, اور انہوں نے کیا کمال کے کمنٹ تھے. انہوں نے کہا جی ایک امریکی جناب وکیل بغیر فیس لڑے وہ پاکستان کا مقدمہ لڑ رہا ہے, اور پاکستانی جب حکومت سے ہم کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اچھا جی ہمیں دیں, ہم ذرا پالیسی بیان دیکھیں گے, پالیسی بیان دیکھیں گے. انہیں کہا گیا کہ جناب وہ معافی نامہ جو ہے عافیہ صدیقی کا اس کو گورنمنٹ کے ساتھ شیئر کرے, اور اس پر جناب جو انہوں نے کہا نہیں ہمیں 4 5 6 ہفتے دے دیں, 1.5 مہینہ دے دیں, ہم ذرا اس کو پالیسی بیان دیکھیں. کیا تمہاری پالیسی تو یہی ہے کہ تم اپنی بہنوں بیٹیوں کو اٹھا کر پیسوں کے بس جناب امریکہ کو بیچ دیتے ہو, اور اب جب ان کی واپسی کے امکانات ہیں تم لینا نہیں چاہتے. تمہاری تو یہ پالیسی ہے, تم جان بوجھ کے جناب اس پہ الٹا رکاوٹیں پیدا کر رہے ہو. تمہاری تو یہ پالیسی ہے. بہرحال اس موقع پر ریمارکس دیے. انہوں نے کہا جی آپ ذرا جلدی کریں. جو انہوں نے کہا 6 ہفتے کی, انہوں نے کہا 6 ہفتے کی نہیں, 13 ستمبر کی جناب کیس دیا. انہوں نے کہا جی بڑا مشکل ہو جائے گا. انہوں نے کہا یوں سمجھ لیں, یعنی ایک ٹانٹ تھی بڑی زبردست. جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب نے کہا کہ آپ یوں سمجھیں کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ ہے, پھر تو جناب ایسے بھاگ دوڑ کے آپ کام کریں گے. لعنت یقین کریں اس پورے سسٹم پر کہ جو آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے لیے تو چل سکتے, اور اس بات کو بابر نہ صرف بابر کرا رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج, بلکہ وہ ریمارکس دے رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں تھپڑ ہے پورے سسٹم کے منہ پر کہ ہم کس سائڈ پر جا رہے ہیں. کیا ہم جمہوری ملک ہیں؟ جمہوری ملک ہوتا تو ہمارے ساتھ اس قسم کی صورتحال ہو رہی تھی جو اب کے ہو رہی ہے. آخر میں جناب میں ایک کلپ آپ کو دکھانا چاہوں گا. غریدہ فاروقی صاحبہ آپ کو پتہ ہے بڑی مہربان ہیں عمران خان صاحب پر, اور جتنا چوٹ کر سکتی ہیں وہ کرتی ہیں. تو گزشتہ روز ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہوئی. انہوں نے کہا جی 2014 میں ہم جناب صحافیوں نے انہیں اٹھا کر, ہم جب بھی کوئی پروگرام کرتے تھے تو ہم جناب بات کرتے تھے عمران خان کی, اس کے بغیر کوئی پروگرام نہیں ہوتا. ہم نے جان بوجھ کر اسے لانچ کیا اور ہم اس کے ذمہ دار ہیں. اس پر جواب جو تھا وہ کمال کا تھا. امیر عباس صاحب, ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ بتاؤ 35 منٹ پروگرام ہو گئے اور عمران خان کے علاوہ کوئی بات کر رہے ہو؟ تم کوئی بات بھی نہیں کر, اور کر کے تو دیکھو, تم کر بھی نہیں سکتے, پھر تمہارا کوئی پروگرام دیکھے گا بھی نہیں. اور اس وقت 8 بجے کا جو پروگرام ہے اس پہ 25 ٹی وی چینلز ہیں کم از کم سے لے, اور 25 کے 25 ٹی وی چینلز کو شام کے پروگرام میں دیکھو. عمران خان کا کیا ذکر ہو رہا ہوگا؟ یا تو اس کی مخالفت کی جا رہی ہوگی یا اس کی حمایت کی جا رہی ہوگی. یہ بتاؤ 2014 میں تو جناب تم نے غلطی کی, اب کون غلطی کر رہا ہے؟ اب اس کے بغیر تم چل کیوں نہیں سکتے, بات کیوں نہیں کر سکتے؟
تو امیر باز صاحب کا کہنا یہ تھا کہ یہ پوٹینشل ہے بھائی، وہ اس وقت بات کرنے کا روادار ہے، اور ہمیشہ پوری دنیا کا میڈیا جس میں جناب پوٹینشل ہوتا ہے اسی کا ذکر کیا جاتا ہے، اسی کی بات کی جا رہی ہے۔ تمہارے پاس اس وقت سوائے عمران خان کے کچھ ہے ہی نہیں، اور تم تلے بدقسمت قوم ہو، یقین کرو پاکستان بدقسمتی، ہم بدقسمت قوم ہیں کہ ہم عمران خان کو اس وقت ضائع کرنے پر تلے ہوئے۔ لیکن میرا آج کا ویلاگ ہوگا پاکستان کے عوام کے نام، خاص طور پر کراچی یونیورسٹی کے اساتذہ، کراچی یونیورسٹی کے طلبہ اور کراچی کے عوام کے نام، کہ وہ عمران خان کو بھول جائیں۔ عمران خان کی کوئی بات نہیں ہے، آپ یوں سمجھے کچھ بھی ہوا۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک جج کو، ایک وہاں کے طالب علم کو غلط طور پر ملوث کیا گیا، جو طریقہ کار ہے اس کو اڈاپٹ نہیں کیا گیا، 35 سال بعد اس کیس کو کھولا گیا، کھولا نہیں گیا بلکہ کھودا گیا، اور پھر جناب اس کو غلط طریقے سے ٹریٹ کیا گیا، یہاں تک کہ جو بنیادی ضابطہ ہے، جیسے جناب ڈاکٹر ریاض صاحب نے کہا ہے کہ اسے بلا کر پوچھا تک نہیں گیا کہ جناب آپ کا کیس کیا ہے۔ تو میں ان سے کہوں گا عمران خان کو بھول جائیں، آپ اپنی کراچی یونیورسٹی کو بچانے کی کوئی اس کی بات کریں، اور جب آپ کھڑے ہو گئے اسی ایک ایشو پر، تو آپ دیکھیے گا کہ تحریک آگے چلتی کیسے۔ آپ نہ آپ حمایت نہ کریں۔ ویسے تو سینیٹر مشتاق صاحب جماعت اسلامی کے ہیں، لیکن گزشتہ روز ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیں عمران خان کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، تو کہتے ہیں وہ ضمیر کا کہتے ہیں، وہ 1 سال سے تمام صعوبتیں سہ رہا ہے، وہ اس کو استعمال کیا جا رہا ہے اس کے خلاف، نیب کو، پولیس کو، FIA کو، سب کو، پوری مشینری کو، لیکن وہ کھڑا ہوا ہے، وہ بے گناہ ہے۔ میں کہتا ہوں کمال کر دیا جناب سینیٹر مشتاق صاحب نے۔ آپ سینیٹر مشتاق کی طرح نہ بنے، لیکن کم از کم کراچی کی جامعہ کی کم از کم تو بات کریں، اسی میں آپ کی بھلائی ہے۔ سامعین، یہ میری اب تک کی گزارشات تھی۔ مجھے اپنے چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔